मेरी पहले से 3 बेटियां थीं और चौथी बार मुझ पर खानदान और माशरे का इतना शदीद दबाव था कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरा शौहर जो रोजगार के सिलसिले में दुबई में मुकीम था, वो वहां पर हर पल फोन के पास बैठा इसी एक कॉल का इंतजार कर रहा था कि कब उसे बेटे की खुशखबरी मिलेगी। और घर में मौजूद मेरी सास की खामोश मगर तीखी नजरें भी मुसलसल मुझसे वारस का मुतालबा कर रही थी। अस्पताल के इस अकेले कमरे में जब मुझे लेबर रूम ले जाया गया तो मेरे दिल की धड़कनें काबू से बाहर थीं और मैं सिर्फ अल्लाह से अपनी लाज रखने की दुआएं मांग रही थी। ऑपरेशन के बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर मेरे करीब आकर बहुत धीमी और संजीदा आवाज में मुझे वो बात बताई जिसने मेरी पूरी कायनात हिला कर रख दी और मेरे होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने कहा, इस बार अल्लाह मियाँ ने आपको ना बेटा दिया है ना बेटी, बल्कि मैं एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुई थी जहाँ 2 वक्त की रोटी का हसूल एक बड़ा मार्का समझा जाता था। मेरा बचपन कुड़ियों से खेलने की बजाय घर के छोटे बड़े कामों और अपनी माँ का हाथ बटाने में गुजर जाता था। हम एक कच्चे मकान में रहते थे जिसकी छत बरसात में ऐसे रोती थी जैसे हमारे हालात पर नोहा का ना हो। अब्बा मेहनत मजदूरी करते थे मगर उनकी थकी हुई आंखों में हमेशा ये फिक्र रहती कि अपनी बेटियों के हाथ पीले कैसे करेंगे। मैंने बचपन ही से समझ लिया था कि हम जैसे लोगों के लिए जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है, बल्कि एक मुसलसल जदोजहद है जहां अपनी ख्वाहिशात को मारकर सिर्फ जरूरतों को पूरा करना ही असल कामयाबी समझी जाती है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे घर की गुर्बत मेरे वजूद पर बोझ बनने लगी थी। मुझे याद है अक्सर रातों को हम आधे पेट सोते थे ताकि अब्बा अगले दिन के लिए कुछ बचा सके। लेकिन इस आलम में मेरी माँ ने मुझे सब्र और गैरत का दर्स दिया था। मोहल्ले की दूसरी लड़कियां जब नए कपड़े पहनकर घूमती तो मेरा जी भी लचकता था, मगर घर के हालात देखकर मैं अपनी जबान पर ताला लगा लेती थी। मेरी पढ़ाई का सिलसिला जल्द ही मुनक़ता हो गया क्योंकि किताबों के पैसे जमा करना हमारे बस से बाहर था। मैंने सिलाई कढ़ाई सीख ली ताकि अपने घर वालों का बोझ बांट सकूं। वो दिन बहुत मुश्किल थे जब मैं सारी रात चराग की मध्यम रोशनी में कपड़े सीती थी और मेरी आंखें थकन से बोझल हो जाती थीं। मगर यही वो मेहनत थी जिसने मुझे वक्त से पहले बड़ा और समझदार बना दिया था। मेरी जिंदगी में एक नई तब्दीली उस वक्त आई जब मोहल्ले की एक खाला ने मेरे लिए दुबई में रहने वाले एक लड़के इम्तियाज का रिश्ता पेश किया। वो लड़का मेरे दौर के रिश्तेदारों में से था, दूर के रिश्तेदारों में से था और सालों से परदेश में मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान को संभाल रहा था। मेरे वालिदैन के लिए ये किसी मोजे से कम नहीं था कि इतने घराने से, इतने अच्छे घराने से उनकी गरीब बेटी का रिश्ता आया है। इम्तियाज के बारे में सब यही कहते थे कि वो बहुत नेक और मेहनती इंसान है। उसकी कमाई से अब हमारे घर के हालात भी बदल जाएंगे। शादी की बात पक्की होते ही घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर भी था। क्या मैं उस नए और अमीर घर के तौर तरीके सीख पाऊंगी या नहीं? आखिरकार मेरी शादी इम्तियाज से हो गई और मैं पिया घर सुधार गई। शादी के इब्तदाई दिन किसी हसीन ख्वाब की तरह थे क्योंकि इम्तियाज ने मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत दी थी। उसने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं गरीब घर से आई हूँ, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ एक खामोश तवक्का का बोझ मेरे कंधों पर आ गिरा था। इम्तियाज का ख्वाब था कि उसका अपना एक बेटा हो जो उसका नाम रोशन करे और परदेश में उसकी मेहनत का वारिस बने। मेरी सास भी अक्सर बातों बातों में इस बात का जिक्र करती थी कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, घर की रौनक तो बेटों से होती है। शादी के 2 साल बाद जब अल्लाह ने हमें पहली बेटी से नवाजा तो इम्तियाज दुबई से खास तौर पर छुट्टी लेकर घर आया था। उसके चेहरे पर एक बाप बनने की सच्ची खुशी थी और उसने मिठाइयाँ बांटी थी, लेकिन मेरी सास के लहजे में
ایک ہلکی سی ملامت تھی جو اکثر کہتی تھی کہ پہلی بیٹی رحمت ہوتی ہے، چلو اللہ اب اگلا وارث دے۔ امتیاز بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور جب بھی پردیس سے آتا تو ان کے لیے ڈھیروں کھلونے اور کپڑے لے کر آتا تھا۔ کبھی ان پر غصہ نہیں کرتا تھا، مگر اس کی باتوں سے جھلکتا تھا کہ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک بیٹے کی خواہش بڑی شدت سے پل رہی ہے۔ وہ اکثر کہتا کہ بیٹیاں تو کل کو اپنے گھروں کی ہو جائیں گی، میرا بازو بننے والا اور میرا نام لیوا بھی تو کوئی ہونا چاہیے جو میرے بعد اس گھر کی ذمہ داری سنبھال سکے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے ہمیں دوسری اور پھر تیسری بیٹی عطا کی، جس کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ میری ساس اب زیادہ تر وقت میرے دیور کے گھر گزارنے لگی تھی، کیونکہ میرے دیور کی بیوی کے 2 بیٹے تھے اور وہ فخر سے کہتی تھیں کہ میرے اس بیٹے نے تو میرا سر بلند کر دیا ہے۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی تو باتوں باتوں میں مجھے یہ جتانا نہیں بھولتی تھیں کہ میں نے امتیاز کو اب تک کوئی خوشی نہیں دی۔ حالانکہ امتیاز نے کبھی مجھ سے بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر خاموشی سے اس کا ہر بار بیٹی کی پیدائش پر مایوس ہونا میرے دل کو چھلنی کر دیتا تھا۔ وہ دبئی میں دن رات تپتی دھوپ میں اس لیے محنت کر رہا تھا کہ اپنی بیٹوں کے لیے جائیداد بنائے، مگر جب اسے پتا چلتا اس بار بھی بیٹی ہے تو اس کا لہجہ فون پر افسردہ ہو جاتا تھا۔ چوتھی بار جب میں امید سے ہوئی تو امتیاز اور میری ساس دونوں کی امیدیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ امتیاز نے دبئی سے فون کر کے کئی بار کہا کہ اس بار میں نے بڑی منتیں مانی ہیں، انشاءاللہ میرا بیٹا ہی آئے گا۔ میری ساس بھی اب میرے پاس رہنے لگی تھی اور ہر وقت یہی بابر کراتی کہ اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو امتیاز شاید دوسری شادی کا سوچنے لگے۔ مجھ پر ذہنی دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ میں دن رات صرف مسلے پر بیٹھی رہتی تھی۔ میری بیٹیاں میرے پاس آتی تو میں انہیں دیکھ کر سوچتی کہ آخر ان کا قصور کیا ہے۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں۔ امتیاز کا ہر فون ایک نئے امتحان کی طرح ہوتا تھا، جس میں محبت سے زیادہ ایک وارث کی تمنا چھپی ہوتی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جب مجھے تکلیف کے عالم میں ہاسپٹل لایا گیا۔ امتیاز دبئی میں فون کے پاس بیٹھا تھا اور میری ساس باہر برآمدے میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جب مجھے لیبر روم لے جایا گیا تو میرے ذہن میں صرف امتیاز کا وہ جملہ گونج رہا تھا کہ اس بار مجھے مایوس نہ کرنا، لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ولادت کے بعد ڈاکٹر نے میرے قریب آ کر اپنی آواز کو انتہائی پست کیا اور میرے کان میں وہ حقیقت بتائی جس نے میرے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ ڈاکٹر نے کہا، اس بار اللہ نے آپ کو نہ بیٹا دیا ہے نہ بیٹی، بلکہ آپ کے ہاں ایک خواجہ سرا پیدا ہوا ہے۔ وہ الفاظ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس ایک سچ سے میری تینوں بیٹیوں کا مستقبل، میرا گھر اور امتیاز کی ممتا سب داؤ پر لگ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے اوپر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، لیکن میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری لاج رکھ لیں۔ یہ بات میری ساس یا کسی رشتہ دار کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ میرا گھر اجڑ جائے گا۔ ڈاکٹر نے میری بے بسی دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی اور باہر جا کر صرف یہ کہہ دیا تھا کہ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ نرس نے جب بیٹے کو کپڑے میں لپیٹ کر میری ساس کے ہاتھ میں دیا تو ان کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جو میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے فوراً میرے شوہر کو فون کیا۔ امتیاز تو جیسے خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ وہ بار بار ویڈیو کال کرتا، اپنے بیٹے کی صورت دیکھ کر رو پڑتا۔ میں اندر سے مری جا رہی تھی، لیکن باہر سے مسکرا کر سب کو دکھا رہی تھی کہ میں بھی بہت خوش ہوں۔ حالانکہ میرا دل جانتا تھا کہ میں نے کتنے بڑے راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا ہے۔ میں اس معصوم بچے کو اپنی ممتا کی چادر میں چھپا کر گھر لے آئی تھی اور سب کو یہی بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ بچہ قدموں کا اتنا بھاری اور برکت والا نکلا کہ ہمارے گھر کی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ ابھی اسے آئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ دبئی سے میرے شوہر کا فون آیا کہ اس کی کمپنی نے نہ صرف اس کی تنخواہ بہت بڑھا دی ہے،
بلکہ اسے ایک بڑا عہدہ بھی دے دیا ہے۔ میرا شوہر ہر فون پر یہی کہتا، جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے میری تو قسمت بدل گئی ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ میری ساس بھی فخر سے پورے محلے میں کہتی تھی کہ ان کے پوتے کے آنے سے گھر میں خوشحالی آ گئی ہے۔ گھر کے حالات دن بدن بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ امتیاز نے دبئی سے بہت زیادہ پیسے بھیجنا شروع کر دیے، جس سے ہمارا رہن سہن بالکل بدل گیا تھا۔ پہلے جس گھر میں 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی تھی، اب وہاں ہر آسائش موجود تھی۔ لیکن ان تمام خوشیوں کے بیچ میرے دل میں ایک ایسا خوف تھا جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ میں جب بھی بچے کو نہلاتی یا اس کے کپڑے بدلتی تو کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لیتی تھی، تاکہ کوئی غلطی سے بھی کمرے میں نہ آ جائے۔ میرا ہر پل اس ڈر میں گزرتا کہ کہیں کسی کو اس کے خواجہ سرا ہونے کا پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اگر یہ راز فاش ہو جاتا تو یہ ساری خوشیاں اور برکتیں ایک پل میں ختم ہو جانا تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی کبھی بچے کے زیادہ قریب آنے نہیں دیا تھا اور ہمیشہ اسے اپنے پاس ہی رکھتی تھی۔ لوگ کہتے کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہوں، اس لیے کسی کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، مگر حقیقت تو صرف میں ہی جانتی تھی کہ میں اپنا ممتا کے پیچھے کس قدر خوفناک سچ چھپائے بیٹھی ہوں۔ امتیاز فون پر بیٹے کے مستقبل کے خواب بنتا، اس کی پڑھائی، اس کی شادی کی باتیں کرتا، اور میں فون بند کرنے کے بعد گھنٹوں مصلے پر بیٹھ کے روتی کہ یا اللہ، میں نے اپنی اولاد کی خاطر یہ جھوٹ تو بول دیا ہے، اب تو ہی اس کی لاج رکھنا۔ مجھے ہر وقت یہ فکر کھائے جاتی کہ جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوگا اس کی جسمانی تبدیلیاں میں کیسے چھپاؤں گی، اس راز کا انجام کیا ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد جب امتیاز دبئی سے پاکستان آیا تو گھر کی خوشیاں دوبالا ہو گئی تھیں۔ وہ آتے ہی اپنے بیٹے کے لیے ڈھیروں کھلونے اور کپڑے لایا تھا۔ جب بھی وہ بچے کو گود میں اٹھاتا، اسے پیار کرتا، سینے سے لگاتا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ امتیاز اکثر حیرت سے مجھ سے پوچھتا، تم اتنی پریشان کیوں ہو جاتی ہو جب میں اسے اٹھاتا ہوں؟ تم نے اسے ہر وقت اتنے بھاری کپڑوں میں کیوں ڈھانپ رکھا ہوتا ہے؟ میں گھبرا کر بات ٹال دیتی اور کہتی، آپ کو پتا ہے نا کتنی دعاؤں اور مرادوں کے بعد اللہ نے مجھے یہ بیٹا دیا ہے، بس مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے، اس لیے میں اسے کسی کے زیادہ قریب نہیں جانے دیتی تھی۔ امتیاز میری بات سن کر مسکرا دیتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان رہتا تھا کہ آخر یہ کیسی ممتا ہے جو باپ سے بھی اپنے بچے کو چھپاتی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور جوں جوں بچہ بڑا ہو رہا تھا میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ صرف ایک گود کا بچہ نہیں رہا تھا، اس کی حرکات و سکنات اور جسمانی ساخت میں وہ تبدیلیاں نمایاں ہونے لگی تھی جنہیں چھپانا اب میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ امتیاز اب اس کے اسکول جانے اور اسے مردانہ کھیلوں میں حصہ لینے کی باتیں کرتا تھا، جبکہ میں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی کہ جب یہ سچ صاحب کے سامنے آئے گا تو کیا ہوگا۔ امتیاز نے ایک دن تنگ آ کر مجھ سے سنجیدگی سے پوچھا، تم اسے لڑکوں کی طرح باہر کھیلنے کیوں نہیں بھیجتی؟ تم اسے ہمیشہ گھر کے اندر کیوں قید رکھتی ہو؟ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، بس خاموش آنسو ہوتے تھے جو اسے مزید شک میں ڈال دیتے تھے۔ ایک دن امتیاز بڑے موڈ میں تھا اور کہنے لگا، آج اپنے بیٹے کو باہر گلی میں لے کر جاؤں گا اور اسے اپنے ساتھ کھلاؤں گا۔ میں نے بہت روکا، بہت بہانے بنائے، مگر وہ نہیں مانا اور زبردستی بچے کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ باہر کھیلتے کھیلتے بچہ مٹی میں لت پت ہو گیا تھا اور اس کے کپڑے بری طرح خراب ہو گئے تھے۔ امتیاز نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، آؤ میرے شیر بیٹے، آج تمہیں خود نہلا کر صاف کرتا ہوں۔ وہ اسے غسل خانے لے گیا اور جیسے ہی اس نے بچے کے کپڑے بدلے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سچائی جسے میں نے سالوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا ایک پل میں اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ وہیں ساکت کھڑا تھا، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور پھر پورے گھر میں ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوا
کہ محلے والے بھی حیران رہ گئے۔ امتیاز غصے سے چلانے لگا، چلاتا ہوا باہر نکلا اور مجھ پر برس پڑا کہ میں نے اسے اتنا بڑا دھوکا کیوں دیا ہے۔ اس رات گھر کا منظر کسی قبرستان جیسا تھا۔ ہر طرف ایسی خاموشی تھی جیسے کسی بڑے طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ ہم سب صحن میں بیٹھے تھے مگر کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میری ساس نے خاموشی توڑتے ہوئے امتیاز سے کہا، بیٹا اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب یہ بچہ اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ ابھی رات کا اندھیرا ہے، سب سو رہے ہیں، اسے چپکے سے کہیں چھوڑ آؤ۔ کل ہم سب کو کہہ دیں گے کہ بچہ کھیلتے ہوئے کہیں گم ہو گیا ہے اور ہم نے اسے بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ ساس کی باتوں میں زہر بھرا تھا۔ وہ بار بار میرے شوہر کو اکسا رہی تھی کہ اگر یہ سچ محلے میں پھیل گیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی اور ہماری ان 3 بیٹیوں کے رشتے کون کرے گا؟ لوگ تو ہمارے گھر کا پانی پینا بھی چھوڑ دیں گے۔ امتیاز کی اپنی ماں کی باتوں میں آ چکا تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے ذہن پر صرف اپنی انا اور بیٹیوں کا مستقبل اور اس کا خوف سوار تھا۔ وہ کہنے لگا، اماں صحیح کہہ رہی ہیں، ایک بچے کی خاطر میں اپنی 3 بیٹیوں کی زندگیاں برباد نہیں کر سکتا۔ اگر اسے گھر میں رکھا تو برادری ہمیں جینے نہیں دے گی، ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں مصلے پر بیٹھی تڑپ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے سارا وقت گم گیا جب اسی بچے کے آنے سے امتیاز کی نوکری لگی تھی اور گھر میں برکت آئی تھی۔ میں نے امتیاز کے آگے ہاتھ جوڑے، ساس کے پیروں میں گری مگر ان کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ ان کے نزدیک وہ معصوم جان صرف ایک بدنامی کا دھبا تھی جسے وہ رات کے اندھیرے میں دھو ڈالنا چاہتے تھے۔ جس وقت امتیاز اس معصوم کو گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہا تھا، اسی رات اچانک اس کے موبائل پر ایک ای میل آئی جس نے اسے ساخت کر دیا تھا۔ وہ کمپنی جس نے اسے ترقی دی تھی، اس نے امتیاز کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ جس بزنس میں اس نے سرمایہ لگایا تھا وہاں سے بھی اسے بھاری نقصان کی خبر ملی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے ہمت کی اور امتیاز کے پاس جا کر کہا، دیکھ لو، جس بچے کو تم بوجھ سمجھ کر اندھیرے میں پھینکنے چلے تھے، اس سے ہاتھ چھڑاتے ہی تمہاری برکتیں تم سے روٹھنے لگی ہیں۔ یہ بچہ اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جس کے نصیب کا ہم سب کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر امتیاز کی آنکھوں سے جیسے پردہ ہٹ گیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اصل عزت عہدوں یا مال میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اس نے فوراً بچے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے بولا، میں بہت گناہگار ہوں، میں نے اپنی انا کی خاطر اللہ کی رحمت کو ٹھکرانے کی کوشش کی تھی۔ اب چاہے زمانہ کچھ بھی کہے، میں اسے خود پالوں گا، اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گا اور اسے وہ مقام دوں گا جس کا وہ حقدار ہے۔ وقت کا پہیہ گھوما اور میرے شوہر نے ہمت کر کے برادری کے سامنے سب سچ کہہ دیا تھا۔ شروع میں لوگوں نے باتیں بنائیں مگر میرا شوہر ڈٹا رہا اور اس نے اپنے بیٹے کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ دکان پر لے کر جاتا، اسے کام سکھاتا، فخر سے اپنا بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، اللہ نے امتیاز کے رزق میں اتنی برکت ڈالی کہ کسی کو اس کے بیٹے پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، اپنے باپ کا بازو بنا اور اس نے اپنی محنت اور شرافت سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ برادری والے جو بھی باتیں کرتے، اب اس کی فرما برداری اور عقل مندی کی مثالیں دیتے تھے۔ آج میں ایک مطمئن ماں ہوں کیونکہ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی بہت اچھے گھرانوں میں شادیاں کی ہیں۔ ان کے سسرال والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی ہمارے حوصلے کی تعریف کی ہے اور میری بیٹیوں کو بہت عزت دی ہے۔ میرا وہ بچہ جسے گھر سے نکالنے کی تیاری ہو رہی تھی، آج اپنے باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر سارا کاروبار سنبھالتا ہے۔ اب میں نے کسی کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ میرے بیٹے کے بارے میں کوئی غلط بات کرے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کا خواجہ سرا ہونا اس کا قصور نہیں ہے بلکہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہم نے اسے قبول کیا تو اللہ نے ہمیں وہ سکون دیا
जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, औलाद अल्लाह की नेमत है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अल्लाह की पहचान उसकी जिन्स से नहीं बल्कि उसके इंसान की पहचान उसके जिन्स से नहीं बल्कि उसके किरदार और इखलाक से होती है। जब हम अल्लाह की रज़ा को मुआशरे के झूठ पर तरजीह देते हैं तो अल्लाह हमारी बरकतों और इज्जतों का खुद ही मुहाफिज बन जाता है। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।